नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुसर्रिफुल क़ुलूबि सर्रिफ क़ल्बी इला ताअतिक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत नंबर 233 से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माएँ अपने बच्चों को 2 साल कामिल दूध पिलाया करें। ये मुद्दत इसके लिए है जो कोई शीर ख्वादगी की तकमील करना चाहे। तो यहाँ रुक कर मैं एक बात आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफ़रे मेराज करवाया गया था, तो आपका गुज़र जब जहन्नुम के पास से हुआ था, तो वहाँ पर औरतों के पास से गुजरे जो कि उल्टी लटकी हुई थी और उनकी छातियों को सांप नोच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन औरतें हैं और किस जुर्म की वजह से इनको ये सज़ा मिल रही है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये वो औरतें हैं जो कि अपने दूध को रोक लेती थी बच्चों से। तो ये कुरान पाक की तफसीर पढ़ने से पहले मुझे हरगिज़ भी ये चीज़ मालूम नहीं थी कि बच्चों को दूध ना पिलाने का इतना बड़ा वबाल है और इतना बड़ा ये गुनाह है। इसको हम खुद से खुद रोक नहीं सकते, ये अल्लाह ताला ने हक दिया है और हर सूरत में बच्चों को दूध पिलाना माओं का फ़र्ज़ है और उसकी इद्दत को, उसकी जो मुद्दत है उसको भी पूरा करना माओं के लिए ये फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाना है। इसमें औरतों बच्चों के लड़कियों या लड़कों का कोई फर्क नहीं, दोनों की मुद्दत एक जैसी है। और जिसका बच्चा यानी बाप इसके ज़िम्मे इन माओं का खाना और कपड़ा कायदे के मुवाफिक किसी शख्स को हुक्म नहीं दिया जाता मगर इसकी बर्दाश्त के मुवाफिक। किसी माँ को तकलीफ ना पहुंचाना चाहिए इसके बच्चे की वजह से और ना किसी बाप को तकलीफ देनी चाहिए इसके बच्चे की वजह से। और मिसल तरीक़ाकार मज़कूर के इसके के ज़िम्मे है जो वारिस हो। फिर अगर दोनों दूध छुड़ाना चाहें अपनी रज़ामंदी और मशवरे से तो दोनों पर किसी किस्म का गुनाह नहीं। और अगर तुम लोग अपने बच्चों को किसी और अना का दूध पिलवाना चाहो और जब तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि इनके हवाले कर दो जो कुछ इनको देना किया है कायदे के मुवाफिक। और हक ताला से डरते रहो और यकीन रखो कि हक ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब देख रहे हैं। और जो लोग तुम में से वफात पा जाते हैं और बीबियां छोड़ देते हैं, बीबियां अपने आप को निकाह वगैरह से दूर रखें 4 महीने और 10 दिन। फिर जब अपनी मियाद इद्दत ख़त्म कर ले तो तुम पर कुछ गुनाह ना होगा इस बात में कि तुम वो औरतें अपने ज़ात के लिए कुछ कार्रवाई निकाह करें कायदे के मुवाफिक। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अफ़आल की खबर रखता है। यहाँ पे बेवा की इद्दत बताई जा रही है कि जो है 4 महीने और 10 दिन। अल्लाह पाक ने ये तरीका कुरान में बताया है कि बेवा इद्दत गुजारेगी 4 महीने 10 दिन और ये हद्दुल इम्कान इस पीरियड में कोशिश करेगी कि वो शोहर के घर में ये वक्त गुजारे। दूसरा कि सजना संवरना बनना जेवरात वगैरह से इज्तनाब करेगी और बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलेगी। ना ही निकाह का कोई पैगाम होएगा और ना ही उसको कबूल किया जाएगा। और तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा जो इन मज़कूरा औरतों को पैगाम निकाह देने के बारे में कोई बात इशारतन कहो या अपने दिल में इरादा निकाह को पोशीदा रखो। अल्लाह ताला को ये बात मालूम है कि तुम औरतों का जिक्र मज़कूर करोगे लेकिन इनसे निकाह का वादा मत करो मगर ये कि कोई बात कायदे के मुवाफिक कहो। और तुम ताल्लुक के निकाह का इरादा भी मत करो यहाँ तक कि इद्दत मुकर्ररा अपनी ख़त्म को पहुँच जाए। और यकीन रखो इसका कि अल्लाह ताला को इत्तला है तुम्हारे दिलों की बात की। सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो। यकीन रखो कि अल्लाह ताला माफ़ भी करने वाला और हलीम भी है।
تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو اس حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے، نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر ہے، اور صرف ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے، اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا جو قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر، اور اگر تم ان بیبیوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک احسان کرنے سے غفلت مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں، اور محافظت کرو سب نمازوں کی، عموماً درمیان والی نمازوں کی، خصوصاً وہ کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ حافظوا علی الصلوات، اس میں درمیان والی نمازوں میں عموماً اسے نماز عصر کی نماز ہے، پہلی دلیل 2 اوپر اور پھر 2 بعد میں، اور یہ درمیان والی نماز ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی درمیان والی نماز کا ذکر ہے، تو درمیان والی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر۔ تو یہ حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں، کہ غزوہ خندق تھی، مشرکین مکہ کا غزوہ خندق کو دیکھ کر غزوہ خندق کا واقعہ یہ کہ غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تو اس عرصے میں صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عصر کی نماز رہ گئی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد آ گیا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بھول چوک ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی قبروں اور گھروں کو الہی آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے ہمارے نماز الوسطی یعنی کہ عصر کی نماز فوت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے گھر بار اہل و عیال سب لٹ گئے۔ تو اتنا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی کی عصر کی نماز رہ گئی ہے تو اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے۔ تو اور منافق کی بھی عصر کی نماز یوں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، تو جب اس کی زردی ہوتی ہے تو تب اٹھ کے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کیا پڑھتا ہے؟ چند ٹونگے مارتا ہے۔ تو یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جو کہ عصر کی ہے۔ تو یہاں پہ ذرا ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ عصر کے وقت میں جو بیوٹی پارلرز اور بازارز اور گلی کوچے سب کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر شاپنگ کے کریز میں ہم لوگوں میں بالکل عصر کی نماز رہ جاتی ہے، پیچھے گھر بار لوٹ گیا، ادھر جوڑا بننے کی خواہش اور جوڑا بنانے کے لیے عورتیں عصر کی نماز کو اپنا فوت کر لیتی ہیں، ادھر ان کا ایمان نکل گیا ہوتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد اس طریقے سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے، اور جو لوگ وفات پا چکے تم میں سے اور چھوڑ جاتے بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک منقطع ہونے کے اس طور پہ کہ وہ گھر سے نکالی نہ جائیں، ہاں اگر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ حکمت والا ہے، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔
اور اے مخاطب کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں میں تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصے پر غور کرو۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو بنی اسرائیل کی بستی میں، تو انہوں نے نبی کی تعلیمات کو یاد نہیں رکھا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ عدم توکل کر کے اللہ کے نبی پر اور اللہ کی نافرمانی کر کے موت کے ڈر سے یہ لوگ بستی سے نکل گئے تھے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے ایسے ہزاروں لوگوں کو موت آ گئی تھی اور سب کے سب مر گئے تھے۔ تو موت سے فرار کی کوشش موت سے ہرگز بچاتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو۔ یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کون شخص ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے۔ اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف بعد مرنے کے لے جائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ قرض حسنہ کہہ رہا ہے، اللہ صدقے کو قرض حسنہ کہہ رہا ہے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر لٹانے کا وعدہ ربانی فرما رہا ہے۔ یہ اللہ رحمان ہے، دنیا میں مقروض اپنا اصل قرض واپس کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دوں گا۔ پھر جب اور اس وقت وہ واپس کرے گا جب انسان بالکل خالی ہاتھ ہوگا، اور جنت کی خریداری کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واپس کرے گا۔ اے مخاطب کیا تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جالوت کو قتل کریں گے۔ ان پیغمبروں نے فرمایا کیا یہ احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں میں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تب استثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ یہ مغضوب قوم تھی تو ان کا قوم کا یہ رویہ بتایا جا رہا ہے یہودی قوم کا کہ بحث و تکرار اور شک اور کیلوکار یہ سب مغضوب قوم کی کوالٹیز ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، جنہوں نے یہ کیا کہ وہ مطلب یہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے وہ ہمارا حکمران بنے گا، کہ اللہ کے مطلب کے حکم پر یہ لوگ شک کرتے تھے کیونکہ وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، تو ان کے نزدیک جو حکمران ہوتا ہے اس کو مالدار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر ہم من حیث القوم ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو یا تو وڈیرے ہوں یا انڈسٹریل ہوں یا بڑے بڑے جن کے بزنس کرنے والے ہوں، لینڈ کروزروں میں پھرتے ہوں اور ڈھیر ساری جائیداد کے علاقوں کے مالک ہوں، تو ہم بھی انہی کو اپنے حکمران سلیکٹ کرنا بہتر سمجھتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا، علم اور جسامت میں ان کو زیادتی دی ہے۔ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طالوت کو حکمران بنانے جانے کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی علم اور ان کا جسم ہے۔ مالدار ہونا ضروری نہیں، حکمران کا بالکل علمی اور جسمانی طور پر طاقتور ہونا ضروری ہے۔ حکمران کے پاس دنیا کا علم و فن اور
ہنر بھی ہوگا اور قرآن بھی ہوگا، وہ لوگ جن کے پاس قرآن کا علم نہیں، وہ اللہ کی نظر میں امی ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، تو ان کو منتخب کیا جائے گا جن کے پاس قرآن کا علم اور حدیث کا علم ہوگا، اور جسمانی اور اعصابی طور پہ بہت مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے، نڈر ہوں گے، بہادر ہوں گے، اور وہ ایسا حکمران ہوگا جو اپنی معصیت سے نہ ڈرے گا، نہ تو وہ امریکہ سے ڈرے، نہ وہ نیٹو سے ڈرے، اور نہ ہی آئی ایم پی کی اسمبلی سے ڈرتا ہو۔ اس طرح کے حکمرانوں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنے ملک جس کو چاہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے، جاننے والے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیزیں تمہاری رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے، اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اور اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ تو یہاں پہ تابوت سکینہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی متبرک تھا۔ اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور من بوتلوں میں بھر کے، جو پانی اللہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا، اس کو بوتلوں میں بھر کے ڈالا تھا۔ وہ سلیٹیں تھی جو اللہ نے دی تھی، جس پر اللہ نے اپنے احکامات لکھے تھے، اور اس لکڑی کے صندوق میں یہ سارا کچھ موجود تھا۔ تو ان کے دشمن قوم اس صندوق کو لوٹ کر لے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس دشمن قوم بستی میں طاعون کی وبا پھوٹی، اور وہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ اس تابوت کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا، اور پھر انہوں نے اس کو بیل پر لادا اور بیل کا گاڑی کو ہانک دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہانک کر واپس اس کو صندوق کو لوٹا کر لے آئے تھے۔ یہ طالوت کے دور حکومت میں سارا کچھ ہوا تھا، اور پھر انہوں نے طالوت کو حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ تو وہ قوم، اس نے تو اس حکمران تسلیم کر لیا تھا جس نے کہ ان کی شریعت کو واپس لوٹا دیا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ اس پس منظر میں ہے۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، سو جو شخص اس سے پانی پیے گا تو وہ ہمارے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کی زبان پر بھی نہ رکھے تو وہ میرے ساتھیوں میں ہے۔ تو لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر سو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے، کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھوڑے تھے، اور یہ تعداد میں صرف اور صرف 313 لوگ تھے۔ سو ایسے لوگوں جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقلال رکھنے والوں کو کا ساتھ دیتے، اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے، یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جما دیجیے، اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کر دیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائے، اور وہ بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ یہاں پر جب بنی اسرائیل کا لشکر طالوت کے ساتھ نکلے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت چھوٹے سے نوجوان تھے، لڑکے تھے، اپنے والد کے ساتھ وہ بھی لشکر میں شامل ہو گئے، بہت ہی ماہر نشانہ باز تھے۔ انہوں نے اپنی جیب میں پتھر اور گلیل رکھ لیا تھا۔ دشمن قوم کا سپہ سالار لوہے کی زرہ میں ملبوس، اس نے جب مبارزت کے لیے للکارا کہ ادھر سے کون گیا، یہاں سے غزوہ بدر میں حضرت افرا کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ گئے تھے، اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام گئے تھے، اور ایک اگلے سے نکلا ہوا پتھر اس دشمن سپہ سالار کی آنکھ پر لگا اور گدی سے ہی پار ہو گیا، پورا لشکر مرعوب ہو کر واپس پلٹ گیا۔
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے، سرزمین فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہاں والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بے شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ حضرات مرسلین ایسے کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل سے فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، اور نہ ہی بلازم کوئی سفارش ہوگی۔ کافر لوگ ظلم کرتے ہیں اور تم ایسے مت بنو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کیا درس دے رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی احادیث ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ جب اس کے سامنے 2 وادیاں ہوں سونے کی تو چاہتا ہے کہ تیسری مزید آ جائے۔ اے ابن آدم، تیرا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اسے بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پر آ جائے اور تم کہنے لگو کہ یہ مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ اے ابن آدم، وہ مال اس وقت تیرے وارث کا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ابن آدم، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، جو تو نے پہن کا پرانا کر دی، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف جو عمل باقی رہ جاتے ہیں، نمبر 1 ان میں نفع دینے والا علم جو اس نے دوسروں کو سکھا دیا، نمبر 2 وہ مال جو اپنی زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ اسے مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ اس بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، اللہ پاک و حلال چیزوں کو قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ صبح نکلتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار کر۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ 2 ہی انسانوں پر عشق کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جسے خدا نے مال دیا پھر اسے اس بات پر قدرت دی کہ اسے راہ حق میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دانائی عطا کی پس وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ جو صدقہ ہے یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، صدقہ آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اترنے والی ہے، یہاں اتر چکی ہے۔ تو عذاب قبر کے حوالے سے یہ حدیث مبارک ہے کہ عذاب قبر کے فرشتے جب بائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ روکتی، آگے سے آتے ہیں تو صدقات روکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے
تو فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی۔ جب فرشتے سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ خیرات اسے دور کرتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اسے طبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت مرشد بن عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس طرح بخاری میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے، اسے مسلم میں روایت کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلم نے کسی دوسری مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا پہننے کو کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائیں گے، اور جس مسلم نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سربا مہر شراب طہور پلائیں گے۔ تو بھلائیوں کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جسے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا ہے یا آپ سے کسی ضرورت کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی داد رسی کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے پر جو چاہتا ہے اسے جاری فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جو کنواں خریدا تھا یہودی سے وہ 20,000 میں خریدا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 8,000 روپیہ اور دے کر یہ کنواں خرید کر اس کو آزاد کر دیا تھا سب مدینے والوں کے لیے۔ آگے سے یہاں سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، تو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے تو قرآن کی کوہان سورہ بقرہ، اور اس میں سے ایک آیت ہے جو تمام آیت کی سردار ہے، اور یہ آیت الکرسی کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی صفت اسم اعظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو تلاش کرو سورہ عمران کی آیت میں اور سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں۔ جو زندہ ہے سنبھالنے والے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کی مملوک ہے سب کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے اس کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معاملات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمان و زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ اب اس کے بعد پھر آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس میں اس دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کی 3 تفاسیر ہیں کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے۔
اسلام میں چونکہ نرمی کے احکامات ہیں، آسانی کے سہولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سہل اور آسان دین دے کر بھیجا گیا، تو ہمارا دین دین فطرت ہے، اور بالکل فطرت کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی جبر اور مجبوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نابینا سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا۔ تو دین کی دعوت اور تبلیغ میں کوئی بھی کسی قسم کی سختی ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے شکوہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ اسلام پر لانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ہرگز میری بات نہیں مانتا۔ میں نے اس کو بہت پیار سے بھی سمجھایا، غصے سے بھی اور مار پیٹ سے بھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبتیں پھیلاؤ، سختی نہ کرو، ولا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دائی محسن ہوتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات کی کشش کے ساتھ ہم لوگوں نے دین کی دعوت کرنی ہے، اور کیونکہ اسی کو دیکھ کر لوگ خود سے خود اس کے قائل اور اس کے مائل، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہدایت، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، سو جو شخص شیطان سے با اعتقاد ہو، یعنی کہ طاغوت، یہاں پہ طاغوت کا ذکر ہے، تو طاغوت جو ہے طاغین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے سرکشی۔ ہر وہ طاقت جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے، اس میں چاہے اس کا گھرانہ ہو، اس کی برادری ہو، اس کا معاشرہ ہو، قوم، ملک کے قوانین ہو، یا بستی کے سردار وڈیرے کوئی بھی ہو، یا اس کا نفس ہو، کوئی بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ طاغوت کا انکار ہوگا تو ہی رحمان کی اطاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بڑے مضبوط حلقہ تھام لیا، جس کو کسی طرح شکستگی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے۔ یہاں پر ہم ضرور ہی دعائے نور پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہم جعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم آتنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمعی نورا وفی سکری نورا وفی بشری نورا اللہم جعل فی نورا فی قبری و نورا فی عظامی و زدنی نورا و زدنی نورا و زدنی نورا و حبلی نورا علی نور۔ آمین، اللہم آمین، آمین یا رب العالمین۔ اس دعائے نور کو اپنے ضرور نماز کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ دعائے نور کو فجر کی صبح 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹ کر آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو آپ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے دعائے نور کو صبح کی 2 سنتوں کے بعد اپنی جگہ پر، اسی جگہ پر لیٹ کر دائیں کروٹ پر، اور اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، اور وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب، تو ایک دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ تعالیٰ
کہ اس اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس بیچارے راہ پر چلنے والے کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا تم کو اس کا قصہ بھی معلوم ہے، جیسے ایک شخص کا ایک بستی پذیر حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں پہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل پر جب آشوریوں کا حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے، اور یہاں پہ جب آشوریوں کا گزر ہوا تھا تو انہوں نے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام قید سے واپس آئے تو یہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوئی بستی میں پہنچے، تو وہاں یہ واقعہ رونما ہوا کہ ان کو پھر موت دی گئی اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو یہ تورات کے چونکہ حافظ تھے، اور تو ان کی جو قوم تھی، جو عاشورے تھے، انہوں نے تورات کو جلا دیا تھا، تو انہوں نے پھر اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھوایا تھا۔ تو پھر ان کی قوم نے ان کو عزیر ابن اللہ نعوذ باللہ کا لقب دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے میرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنے دن اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوگا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لو ذرا، گلی سڑی اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر، تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں۔ اور آپ گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب سب یہ کیفیت اس شخص کو واضح ہوگی تو کہتا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو دکھلا دیجئے کہ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کرتے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے دکھائیں کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ 4 جانور اکٹھے کر لو۔ تو پھر انہوں نے مور، مرغابی، مرغ اور ان 4 جانوروں کو جمع کیا تھا، اور ان کو پھر انہوں نے ان کو پہلے مار کے ان کے اعضاء کاٹ کے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ رکھ دیے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ سارے اعضاء دوبارہ مل گئے تھے، اور دوبارہ سے وہ پہلے کی طرح کے جانور یا پرندے وہ بن گئے تھے۔ ارشاد فرما رہا ہے کیا تم یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لیو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے حلال ہو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس میں فرض کرو کہ 7 بالیاں جمع اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور یہ افزونی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو جس سے پہلے رکوعات تھے ان میں انفاق کا ذکر تھا، خرچ کرنے کا، اور اگلے رکوعات میں انفاق فی سبیل اللہ کی ڈیٹیل طریقہ آئے گا، کرنے کا طریقہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری ڈسکشن موجود ہے۔ تو